वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फयाज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ मासूम दिल पार्ट 6। जरहान ने छोटा सा झूठ बोला क्योंकि वो गिफ्ट लाना वाकई भूल गया था, पर अम्मी को बताकर शामत नहीं लानी थी। अच्छा बेटा, तुम दोनों खुश रहो। मेरी ज़ारा बहुत मासूम है, उसका बहुत सारा ख्याल रखना। नगमा ने प्यार से अपने बेटे को ताकीद की। अम्मी, मुझे तो बोल रही है उसका ख्याल रखो, पर क्या आपने अपनी इंतहाई मासूम भतीजी को बोला कि थोड़ा सा मेरा भी ख्याल रखे? जरहान ने तंजिया लहजे में पूछा। फिक्र नहीं कर, मैंने इससे बोल दिया है कि आज से तुम उसकी बीवी उसके हो, जो मर्जी चाहे तुम्हारे साथ करे। फूफू ने मासूमियत से कहा। वो क्या, वाह क्या बात है। इसका मतलब भले ही वो मुझे पंखे से उल्टा लटका दे, जरहान ने खुफगी से कहा। अब ऐसी भी नहीं है मेरी बहू, फूफू ने नाराज़ होते हुए कहा। हाँ, इससे भी ज़्यादा बुरी है, जरहान ने शरारत से कहा। जरहान, मार खाओगे मुझसे अब अगर मेरी बच्ची के बारे में कुछ भी ऐसा वैसा कहा तो। अल्लाह, लोगों के बेटे बदल जाते हैं शादी के बाद, यहाँ तो मामला ही उल्टा चल रहा है। मेरी तो माँ ही बदल गई, जरहान ने शरारत से माँ को चिढ़ाते हुए कहा। इससे पहले अम्मी जूता हाथ में उठाती जरहान भाग गया। बदमाश कहीं का, फुप्पू ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने कमरे में चली गई। अम्मी को तो बोल दिया था कि गिफ्ट लाया हूँ, पर अब कहाँ से लाऊं? अगर ज़ारा ने सुबह अम्मा को बता दिया कि मैंने उसे मुंह दिखाई नहीं दी तो अम्मी से मेरी खैर नहीं, जरहान ने दिल में सोचा और फिर कार की चाबी उठाकर बाहर चला गया। अब वो बाजार में आ तो गया था, पर सारी दुकानें बंद पड़ी थी। अब रात के 2 बजे कौन सी दुकान खुली होगी? पर जरहान सिकंदर को हर मुश्किल का आसानी ढूंढना आता था। अब वो यहाँ तक आ गया था तो खाली हाथ तो नहीं जाएगा, और एक चूड़ी वाले की दुकान के करीब आया। उसे पता था चूड़ी वाली दुकान कौन सी है, क्योंकि वो अक्सर अम्मी को बाजार ले आता था। उसने कुछ सोचकर अपनी जेब में से एक चाबी निकाली और दुकान के ताले को खोलने लगा। इसके लिए ये बाएं हाथ का खेल था, और जी ये लो, ताला खुल गया। जरहान अंदर दाखिल हुआ, लाइट ऑन की और अपनी पसंद की चूड़ियाँ ज़ारा के लिए उठाई और एक चिट पर दुकानदार के लिए पैगाम लिखा। मुझे अपनी बीवी के लिए चूड़ियाँ लेनी थी और दुकान बंद थी, इसलिए मैंने तुम्हारी दुकान का ताला खोल दिया। मैंने चूड़ियाँ ले ली है और पैसे इस वक्त मेरे पास छुट्टे नहीं हैं, इसलिए 1000 रुपये रख कर जा रहा हूँ। ये मत समझना मैं छुट्टे वापस लेने नहीं आऊँगा, सुबह को आकर लूँगा। मैं खुद भी जनरल स्टोर वाला हूँ, पर मैं चूड़ियाँ नहीं रखता, इसलिए तुम्हारी दुकान से लेनी पड़ी। और एक और बात, जब दुकान बंद करते हो तो पंखा भी बंद करके जाया करो, मुफ्त की बिजली नहीं है, समझे? जरहान वो चिट 1000 रुपये के साथ दुकान के काउंटर पर रखी और चूड़ियाँ उठाकर दुकान बंद किया और वैसे ही ताला लगाया जैसे खोला गया था। तो ऐसे लिया जरहान ने ज़ारा के लिए मुंह दिखाई का गिफ्ट। मेरा मतलब लिया नहीं, पैसे रखकर चोरी किया। ज़ारा तैयार होकर नीचे चली गई और जरहान अभी तक सो रहा था। ज़ारा अम्मा के कमरे में गई जिसमें वो लोग रह रहे थे। हमाद भाई, आप लोग आज ही जा रहे हैं? प्लीज़ कुछ दिन और रुक जाइए ना, ज़ारा ने हमाद से कहा, क्योंकि वो लोग आज कराची जाने की तैयारी कर रहे थे। गुड़िया, पहले ही बहुत दिन हो गए, वहाँ भी 100 काम पड़े हैं, हमाद ने नरमी से ज़ारा को समझाया। बाबा, मैं भी चलूँगी आप लोगों के साथ, ज़ारा ने अहमद साहब से कहा। अभी नहीं बेटा, मैं कुछ दिनों बाद आऊँगा, फिर तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊँगा। पक्का बाबा, ज़ारा ने अहमद साहब का बाजू पकड़ते हुए कहा। हाँ मेरी जान, पक्का। अहमद साहब ने ज़ारा के गिर्द अपने बाजू हमायल करते हुए उसे प्यार से समझाया। बाबा, अम्मा को तो देखो, मेरी तरफ देख ही नहीं रही। अम्मा की तो जान ही छूट गई मुझसे। वैसे भी मैं बहुत परेशान करती थी। ज़ारा ने अम्मा को सबसे लाताल्लुक़ बैठे अपना काम करते देखा तो शरारत से कहा, पर ज़ारा ये नहीं जानती थी कि उसकी जुदाई से सबसे ज़्यादा उसकी अम्मा ही है जो परेशान है। वो जानबूझकर उसकी तरफ नहीं देख रही थी कि अगर देखती तो आंसू रोकना मुश्किल हो जाता। ज़ारा उठकर अम्मा के पास आई और उन्हें गले लगाकर उनके गाल पर किस किया। अम्मा देखिएगा, सबसे ज़्यादा आपको ही मेरी याद आएगी। आपका सारा दिन तो
مجھے سنانے میں ہی گزر جاتا تھا، اب کس کو سناؤگی؟ زارا نے ان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے پوچھا۔ اماں نے زارا کو زور سے گلے لگا لیا۔ اب ان کے لیے ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میری بچی، میری جان، کبھی اس ماں کے دل سے پوچھا ہے جس بیٹی کو ایک پل کے لیے اپنی آنکھوں سے دور نہیں کیا، اسے ہمیشہ کے لیے کسی اور کے پاس چھوڑ کر جانا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ اماں زارا کو اپنے ساتھ لگا کے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اماں ایسے مت رونا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں نے نہیں رہنا یہاں۔ زارا نے بھی نم آواز میں کہا، وہ بھی رو رہی تھی۔ حماد وہاں سے چلا گیا تھا، اس کے لیے زارا کو روتے ہوئے دیکھنا مشکل ہوتا تھا۔ زارا، جب تم یہاں خوش رہو گی تو میں بھی خوش رہوں گی۔ میں دل سے بہت پرسکون ہوں، مجھے پتا ہے تم یہاں بہت خوش رہو گی، پر پھر بھی ماں ہونا اس لیے ایموشنل ہو گئی۔ اب تم رونا بند کرو، نئی دلہن روتے ہوئے اچھی نہیں لگتی۔ انہوں نے زارا سے الگ ہوتے ہوئے اس کے آنسو پوچھ کر محبت سے کہا، پھر آپ بھی نہیں رو گی؟ زارا نے بھی ان کے آنسو صاف کیے۔ نہیں رو رہی میں، اب تم جاؤ اپنی پھپھو کے پاس، اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا، زرحان کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرنا، اس کے لیے کپڑے نکالنا، اس کے لیے ناشتہ کھانا سب خود بنانا، اس کی ہر چیز کا خیال رکھنا۔ جتنا اس کی عزت کرو گی اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا، اماں نے زارا کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اماں، ابھی تو آپ میری ماں تھی، اب پھر سے جنرل اسٹور کی کہاں سے ہو گئی؟ زارا نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ زارا، اماں نے اسے گھور کر دیکھا۔ سمجھ گئی اماں، یار ایسے گھور کر تو مت دیکھو، میں رکھوں گی آپ کے زرحان کا یعنی جنرل اسٹور کا خیال، آپ فکر نہ کریں۔ زارا نے اماں کو یقین دلاتے ہوئے کہا، یہی تمہارے لیے اچھا ہے۔ اماں نے بیگ پیک کرتے ہوئے اسے غصے سے کہا۔ اچھا اماں، میں پھپھو کے پاس جا رہی ہوں، پھر اپنے مجازی خدا کے لیے ناشتہ بھی لے کر جانا ہے۔ زارا خفگی سے بول کر چلی گئی۔ زرحان اٹھا تو دیکھا کمرہ خالی تھا۔ زارا نیچے چلی گئی تھی، وہ بھی فریش ہونے چلا گیا۔ زارا بیٹا، یہ لو تمہارا اور زرحان کا ناشتہ، دونوں آج اپنے کمرے میں ہی ناشتہ کرو۔ زارا وہاں سے پھپھو کے پاس آ گئی تھی۔ پھپھو نے پہلے ہی دونوں کا ناشتہ بنا لیا تھا۔ پھپھو کمرے میں کیوں، ہم ادھر ہی کرتے ہیں نا؟ نہیں بیٹا، نئی نئی شادی ہوئی ہے، جتنا ایک دوسرے کے پاس رہو گے اتنا ہی ایک دوسرے کو جان پاؤ گے۔ پھپھو نے ناشتے کا ٹرے اسے دیتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے پھپھو، دے مجھے، ہم ساتھ میں ہی ناشتہ کریں گے، زارا نے ان کے ہاتھ سے ٹرے لیتے ہوئے کہا، اور پھپھو کی بات نہیں ٹالنا چاہتی تھی۔ زارا ناشتہ لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو زرحان نہیں تھا، وہ ابھی تک واش روم میں تھا۔ زارا نے ٹرے میز پر رکھی اور خود بھی صوفے پر بیٹھ گئی اور زرحان کا انتظار کرنے لگی۔ زرحان واش روم سے باہر آیا تو اس کی نظر زارا پر پڑی اور اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں دیکھ کر زرحان کو بہت اچھا لگا۔ زارا سادگی میں بھی اس کی دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ وہ پھپھو نے کہا ہے کہ آج ہم دونوں ساتھ میں ناشتہ کریں گے، زارا نے زرحان کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وضاحت دینے لگی۔ اچھا، وہ کس خوشی میں؟ زرحان نے برش سے اپنے بال سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ جی وہ اس خوشی میں کہ اب ہم نے ساری زندگی ایک دوسرے کو جھیلنا ہے، زارا نے جل کر جواب دیا۔ وہ تو ہے، پر تمہارے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا مجھے جھیلنا جتنا میرے لیے تمہیں جھیلنا ہوگا، زرحان نے غور سے زارا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو ناشتہ کرنا ہے یا نہیں؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے، اگر آپ اپنی تشریف ادھر لے آنے کی زحمت کریں گے تو بڑی مہربانی ہوگی، زارا نے اسے گھورتے ہوئے کہا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ زرحان بنا کچھ بولے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا اور اسے اشارے سے کھانا شروع کرنے کے لیے کہا۔ زارا نے بھی بنا کچھ بولے ناشتہ کرنا شروع کیا۔ دونوں نے خاموشی سے ناشتہ کر لیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد زارا برتن اٹھا کر ٹرے میں رکھ رہی تھی، تبھی صبورہ کمرے میں آ گئی۔ صبورہ ان کے گھر کی کام والی تھی۔ وہ بڑی بی بی جی نے بھیجا تھا برتنوں کے لیے، میں لے کر آ رہی تھی نا، زارا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ لائیے مجھے دے، صبورہ نے زارا کے ہاتھ سے ٹرے لیا اور چلی گئی۔ تم نے چوڑیاں کیوں پہن لی؟ زرحان نے اس کی چوڑیوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ آپ میرے لیے لائے تھے اس لیے، زارا نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں لایا تھا تو میں نے ہی پہنانی تھی، تم نے خود سے کیوں پہن لی؟ زرحان نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ یہ جنرل اسٹور کو صبح صبح کیا ہو گیا؟ لگتا ہے ابھی تک نیند میں ہے، یا پھر مجھے کوئی اور سمجھ رہا ہے، زارا نے دل میں سوچا۔ آپ سو رہے تھے اس لیے، زارا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے کہا۔ تو جگا دیتی، زرحان نے پھر سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔
وہ مجھے پھپھو بلا رہی ہے، میں چلتی ہوں، زارا نے پھر سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ پر اس بار زرحان نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا اور کھینچ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ زارا موم کی گڑیا کی طرح اس کے سینے سے آ لگی۔ زرحان نے اپنا بازو اس کے کمر میں حمائل کر کے اسے اپنے قریب کیا اور زارا اب اس کی دل کی دھڑکن آسانی سے سن سکتی تھی۔ زرحان پلیز چھوڑے مجھے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ زارا کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ صبح صبح جنرل اسٹور پر کون سا بھوت سوار ہو گیا۔ زارا اس کے گھیرے سے نکلنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ایسے نہیں، پہلے بولو۔ میرا شوہر سب سے اچھا ہے اور دنیا کا سب سے ہینڈسم بندہ ہے۔ زرحان اس کی حالت سے محفوظ ہو رہا تھا، اس لیے شرارت سے کہا۔ کبھی نہیں، زارا نے اسے گھور کر دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں ملی اور دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو گئے۔ تیری آنکھیں بڑی گہری، بہت ہی خوبصورت ہے۔ اجازت ہو تو میں کچھ دیر ان میں جھانک کر دیکھوں کہ مجھ کو چاند کی مانند جھیلوں میں اترنا لطف دیتا ہے۔ زرحان تو پہلے سے ہی اس کی آنکھوں کا اسیر تھا، اب اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ زرحان نے جھک کر گستاخی کر لی۔ زارا تو اس کی حرکت سے ششدر سی رہ گئی تھی۔ اس کا چہرہ حیا سے سرخ ہو گیا۔ اس نے جلدی سے زرحان کو خود سے الگ کیا اور وہاں سے جانے لگی۔ زرحان نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کیا اور اپنے دونوں بازو اس کی کمر میں حمائل کر کے اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر رکھ دی۔ زارا، میری زندگی میں آنے کا شکریہ، مجھے مکمل کرنے کا شکریہ، زرحان نے گمبھیر آواز میں زارا سے کہا اور جھک کر اس کی مرمری گردن میں موجود کالے تل پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ زارا نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور جیسے ہی زرحان کی گرفت ڈھیلی ہوئی، زارا جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی اور زرحان اس کی حرکت پر مسکرا دیا۔ اس کے آس پاس اب بھی زارا کی خوشبو تھی۔ زارا جلدی سے کچن میں چلی گئی اور پانی نکال کر پینے لگی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کیا ہوا زارا، تم ٹھیک ہو نا؟ تمہارا چہرہ اتنا لال کیوں ہو گیا ہے؟ سیما وہیں بیٹھی تھی اور زارا کی حالت دیکھ کر اس نے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، مجھے کیا ہونا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، زارا نے ہڑبڑاتے ہوئے جواب دیا۔ لگ تو نہیں رہی، سیما نے خفگی سے کہا۔ تو یہ تمہاری پرابلم ہے، زارا نے چڑھ کر سیما سے کہا۔ اف، تم سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے، سیما نے منہ بنا کے کہا اور جانے لگی۔ تو پھر کس نے کہا ہے مجھ سے بات کرو؟ ایک تو پتہ نہیں جنرل اسٹور کو کیا ہوا، کہیں ناشتے میں کچھ ملایا ہوا تو نہیں تھا؟ نہیں، ناشتہ تو پھپھو نے بنایا تھا۔ پھر ایک دم اچانک سے اس پر رومانٹک ہونے کا جن کہاں سے نازل ہو گیا؟ زارا نے تل ملاتے ہوئے سوچا۔ زرحان بھائی، وہ اس دن میں نے جو کہا تھا وہ ڈرامہ تھا، زرحان نے ظفر کی بات کاٹ کر کہا۔ زرحان ہال میں بیٹھا تھا جب ظفر اس کے پاس آیا۔ آپ کو پتا تھا وہ ڈرامہ تھا؟ ظفر نے بے یقینی سے زرحان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تمہارے آنے کے 5 سیکنڈ بعد مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ تم ناٹک کر رہے ہو، کیونکہ تم بہت ہی بکواس ایکٹنگ کرتے ہو، زرحان نے بے نیازی سے کہا۔ تو پھر آپ نے مجھے مارا کیوں تھا؟ ظفر نے صدمے سے پوچھا۔ ایک تو یہ کہ تم نے ارحان بھائی کے ساتھ مل کر میرے خلاف پلان بنایا، دوسرا یہ کہ مجھے ناٹک میں بھی تمہارا زارا کے بارے میں وہ سب بولنا بالکل اچھا نہیں لگا، اس لیے، زرحان نے بہت آرام سے اسے بتایا۔ پر پھر بھی زرحان بھائی، اگر پتہ چل ہی گیا تھا تو کچھ ہلکے ہاتھ سے مارتے، اتنا زور سے مارا تھا کہ 2 دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا تھا میں، ظفر نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ وہ اس لیے تاکہ تم دوبارہ ایسے حرکت نہ کرو، زرحان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ غازی، تم نے اسے کیوں مارا؟ وہ میرا بہت پرانا ساتھی تھا، مجھے اس کی وفاداری میں کوئی شک نہیں تھا، حاکم نے تھوڑا سا ناراض ہوتے ہوئے غازی سے کہا۔ غازی بے نیازی سے بیٹھا تھا، ایسے جیسے کوئی کتا اس کے سامنے بھونک رہا ہو۔ وہ غدار تھا، غازی نے اپنے کان کی لو مسلتے ہوئے بڑے آرام سے کہا۔ میں نہیں مان سکتا، پر تم کہہ رہے ہو تو ضرور غدار ہوگا، مجھے بہت دکھ ہے کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا، حاکم نے افسوس سے کہا۔ بس اتنے سے دھوکے میں تمہیں دکھ ہو رہا ہے؟ بی بریو حاکم، ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے، غازی نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی مسکراہٹ بہت پیاری تھی، پر وہ کبھی کبھی ہی مسکراتا تھا،
पर एक बात का यकीन तो है कि हर मुश्किल में तुम साथ रहोगे। हाकिम ने अपना ये से कहा। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें किसने कहा मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहूंगा? कुछ ज्यादा ही खुशफहमियां नहीं पाल रहे हो तुम? गाजी ने पानी का गिलास लबों से लगाते हुए मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। गाजी, तुम इस तरह सरदार का मजाक नहीं उड़ा सकते। वहां मौजूद हाकिम के एक बंदे को गाजी की बात नागवार गुजरी। ये मेरा और गाजी का मामला है, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं, हाकिम ने गुस्से से उस बंदे को कहा और उसे बाहर जाने का इशारा किया। क्या यार हाकिम, बच्चा है बेचारा, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। तुम्हारी उम्र हो गई है, ऐसा ना हो हार्ट फेल ही हो जाए तुम्हारा और सीधा फरिश्तों के सलाम में पहुंच जाओ। गाजी ने हाकिम के कंधों पर हाथ रखकर उसे समझाया और एक आंख दबाकर इस बंदे को देखते हुए चला गया। सरदार, आपने उसे कुछ ज्यादा ही सर पर नहीं चढ़ा दिया है? गाजी के जाने के बाद फिर से उस बंदे ने इसके बारे में कहा। वो इसी लायक है, मैं जो भी करता हूँ बहुत सोच समझ कर करता हूँ। तुम्हें उसकी ताकत का अंदाजा नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। जो काम मैं सालों में नहीं कर सकता वो 2 दिन में कर सकता है। बस उसे नाराज नहीं करना और उसे गुस्सा नहीं दिलाना, फिर वो मेरे बहुत काम का है। हाकिम ने पुरसोच अंदाज में कहा। जैसी आपकी मर्जी सरदार, पर मुझे ये बंदा कुछ गड़बड़ लगता है। बकवास बंद करो अपनी, मैं यहाँ तुम्हें कायल करने के लिए नहीं बैठा, और गाजी के बारे में मैं एक और लफ्ज नहीं। हाकिम ने गुस्से से उसे वार्न किया। माफी सरदार, बंदे ने डरते हुए कहा। मुझे क्या करना, मुझे क्या एक दिन यही गाजी तुम्हें कब्र में डालेगा, जितना अंधा यकीन है तुम्हारा इस पर। उस बंदे ने जलकर सोचा। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ अपना काम करो, हाकिम ने उसे झड़कते हुए कहा और वो जल्दी से उठकर चला गया। इस तरह फुप्पू घर कितना खाली हो गया है ना। मुझे तो अभी से अम्मा बाबा जम्मू की सबकी याद आ रही है। ज़ारा इस वक्त फुप्पू के कमरे में बेड पर इनकी गोद में सर रखकर लेटी हुई थी। सीमा वालों को गए कुछ घंटे हुए थे और ज़ारा को उनकी याद आ रही थी, इसलिए वो फुप्पू के पास आ गई थी। जरहान भी कहीं चला गया था, कहाँ गया किसी को नहीं पता था। ज़ारा, तुम्हें पता है, जब मेरी शादी हुई थी तब मैं भी ऐसे ही उदास थी। तुम्हारे पास तो तुम्हारी फुप्पू है, पर मेरे पास कोई अपना नहीं था। सिकंदर बहुत अच्छे थे, पर मेरी तो सास भी नहीं थी। जरहान की ताई बहुत गुस्से वाली थी, वो न जाने कितने काम मुझसे करवाती थी और मैं चुपचाप सब करती थी। मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन समझती थी, पर उन्होंने कभी मुझे अपना नहीं समझा। वो सबसे मेरी बुराइयां करती थी, मैं बस सब्र करती थी। मुझे यकीन था मैं अपनी मोहब्बत से उनका दिल जीत लूंगी। फुप्पू ज़ारा के बालों में हाथ फेरते हुए खोए हुए लहजे में बोल रही थी और ज़ारा बहुत ध्यान से उनकी सारी बातें सुन रही थी। फुप्पू, ये ताई तो बहुत बड़ी डैश है। मेरी प्यारी फुप्पू को कितना तंग किया उन्होंने, ज़ारा ने ऊपर उठते हुए फुप्पू के गले में बाजू डालकर कहा। ऐसा नहीं बोलते बेटा, वो भले ही गुस्से की तेज है, पर दिल की बहुत अच्छी है। एक बार उनकी नज़र में कोई खटक गया तो फिर वो कुछ भी करेगी, उनके दिल में जगह नहीं बना सकता, और एक बार उन्हें जो पसंद आ जाए फिर उनके लिए कुछ भी कर गुजरती है। फुप्पू ने ज़ारा की थोड़ी पकड़कर प्यार से कहा। हा 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 फुप्पू, मैं तो डर गई थी सिमी को सिमी के फ्यूचर के लिए, पर चलो ये तो कुछ तसल्ली की बात है कि वो दिल की अच्छी है, ज़ारा ने शरारत से कहा। अच्छा बेटा, अब तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो। पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, देखो कितनी कमज़ोर लग रही हो। फुप्पू ने ज़ारा के सर पर प्यार से हाथ फेरकर फिक्रमंदी से कहा। ओहो मेरी प्यारी फुप्पू, मैं कमज़ोर नहीं, स्मार्ट हूँ। आप बिला वजह ही टेंशन कर रही हैं। मुझे कुछ नहीं होना, हर वक्त आपके साथ ही रहूंगी इंशाल्लाह मेरी जान, फुप्पू ने मोहब्बत से कहा। अच्छा फुप्पू, मैं चलती हूँ, आप आराम कर लें। ज़ारा लाइट ऑफ करके चली गई। सब ने डिनर कर लिया था और अपने अपने कमरों में कर और सारे अपने कमरों में आराम कर रहे थे। ज़ारा को भूख नहीं थी, वैसे भी अम्मा ने ताकीद की थी कि खाना जरहान के साथ ही खाना, ऐसा ना हो कि भुक्कड़ बीवियों की तरह पहले से ही खा लो। ज़ारा ने किचन में आकर पानी पिया और अपना और जरहान का खाना फ्रिज में रख दिया। जब जरहान आएगा तो गर्म करके खा लेगी। ज़ारा ने कहा खाना रखते हुए सोचा और अपने कमरे में चली गई। जरहान आबिद के साथ था। वो लोग अपने मिशन की तैयारी कर रहे थे। उन्हें 2 दिन बाद निकलना था। ये मिशन बहुत खतरनाक है जरहान। हाकिम खान कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है।
ہمیں بہت سوچ سمجھ کر ایک ایک قدم اٹھانا ہوگا۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے وہ کیا کرنے والا ہے؟ عابد نے زرحان کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا۔ وہ جو بھی کرے گا ہم اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے، پھر چاہے اس کے لیے اپنی جان بھی دینی پڑ جائے، زرحان نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا۔ عابد نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے، زرحان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی جاؤ، ویسے بڑے قسمت والے ہو جو زارا بھابھی جیسی بیوی ملی ہے، نہ کوئی روک نہ ٹوک، آج بھی پہلے کی طرح آزاد ہو، لگتا ہی نہیں تیری شادی ہو گئی ہے۔ ابھی عابد بول ہی رہا تھا کہ زرحان کا فون بجنے لگا۔ کوئی نیو نمبر تھا۔ زرحان نے یس کا بٹن پریس کر کے فون کان سے لگایا، گویا دوسری طرف سے کسی کی غصے بھری آواز آئی۔ کہاں ہے آپ؟ مجھے کیا نوکر سمجھ رکھا ہے؟ اتنی رات تک آپ کا انتظار کرتی رہوں گی؟ شادی ہو گئی ہے پر کام آج بھی آوارہ لڑکوں جیسے؟ آپ کے دیر رات تک بس آوارہ گردی کرتے رہیں گے؟ اگر آدھے گھنٹے تک گھر نہیں پہنچے تو میں پھپھو کو آپ کا کارنامے بتا دوں گی۔ زارا نے اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا، خود ہی بول کر کال کاٹ دی۔ زرحان حیرانی سے فون کو دیکھ رہا تھا۔ آج اسے واقعی لگا کہ وہ بھی مظلوم شوہر بن گیا ہے۔ عابد کمینے، تیری زبان کالی ہے، کیا اتنی جلدی لگ گئی تیری نظر؟ زرحان کے کانوں میں بھی اب تک بھی آواز زارا کی گونج رہی تھی۔ یار ہوا کیا ہے؟ کس کی کال تھی؟ عابد نے پریشانی سے پوچھا۔ میری بیوی کی۔ اگر آدھے گھنٹے میں گھر نہیں پہنچا تو وہ امی کو بتا دے گی کہ میں آوارہ ہو گیا ہوں۔ یار تو سچی بتا ہے تجھے ایسا لگتا ہے؟ زرحان نے دانت پیس کر کہا۔ یار بس ہر شادی شدہ بندہ دنیا کی ہر بری چیز ہوتا ہے اپنی بیوی کے لیے، تو بھی انہی کی لسٹ میں ہے۔ اب جا، کہیں بھابھی واقعی میں آنٹی کو نہ بتا دے۔ جا رہا ہوں، پر یار ایک بات تو ہے، تو بڑا پنوتی ہے، تیری نظر 2 سیکنڈ میں لگ جاتی ہے، منحوس کہیں کا۔ اور تو یہ لکھ کے رکھ لے، تو سب سے بڑا منحوس ہے۔ زرحان خفگی سے بول کر چلا گیا اور عابد اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ زارا کو نیند آ رہی تھی اور بھوک بھی لگی تھی۔ اسے اکیلے جاگتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا، اس لیے اس نے زرحان کو کال کر لی۔ نمبر اس کے پاس تھا۔ بھوک اور نیند تو پھر بھی سہ سکتی تھی، پر وہ کچھ زیادہ ہی ڈرپوک بھی تھی، اس لیے اس نے زرحان کو اتنا سنا دیا۔ ویسے بھی وہ اسی لائق تھا۔ اتنی رات کو بھلا کون شریف انسان گھر سے باہر ہوتا ہے؟ زارا نے جل کر سوچا۔ زرحان جب گھر پہنچا تو واقعی میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہ بنا آواز کیے چل رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا اور دروازہ کھولا تو وہ لاک تھا۔ زرحان کے لیے لاک کھولنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ اس نے لاک کھول دیا، دروازہ کھلا تو اس کی آواز میں زارا جلدی سے صوفے سے اٹھی اور چپل ہاتھ میں لے کر اس کی طرف بڑھی۔ کون ہے؟ اسے لگا کوئی اور ہے۔ اگر زرحان ہوتا تو آواز دیتا، ایسے چوروں کی طرح لاک تھوڑی کھولتا۔ زرحان نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، نہیں تو چپل اس کے چہرے پر چھاپ چھوڑ دیتا۔ پاگل ہو کیا؟ کبھی ڈنڈے سے مارتی ہو، کبھی چپل سے، حد ہے یار، زرحان نے جھنجھلا کر کہا۔ مجھے لگا کوئی اور ہے، اور آج بھی غلطی آپ کی ہے۔ اگر ہلکی سی آواز دے دیتے تو میں دروازہ کھول دیتی، پر نہیں، آپ تو چوروں کی طرح آتے جاتے ہیں۔ ایسا کوئی کام ہے جو آپ شریفوں کی طرح بھی کرتے ہو؟ زارا نے منہ بنا کر کہا۔ شرافت تو مجھ سے شروع ہو کر مجھ پر ہی ختم ہوتی ہے، تم کیا جانو؟ اور میرے جیسا شریف بندہ دیکھا ہے آج تک؟ شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں اتنا شریف شوہر دیا ہے، زرحان نے اتراتے ہوئے کہا۔ استغفر اللہ، کہیں دیکھ ہی نہ لوں آپ کے جیسا شریف بندہ جو اپنے ہی گھر میں چوروں کی طرح آتا جاتا رہتا ہے، زارا نے اسے گھور کر کہا۔ مجھے سب کا خیال ہے، میں نہیں چاہتا کہ ان کی نیند خراب ہو، اس لیے خود ہی دروازہ کھول کر آ جاتا ہوں۔ زرحان نے بڑی ہی معصومیت سے اپنی صفائی دی۔ اچھا جائیے، اب فریش ہو کر آئیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، باقی جھگڑا بعد میں کریں گے۔ زارا نے اسے راستہ دیتے ہوئے کہا۔ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ میں پوری رات نہ آتا تب بھی تم بھوکی رہتی۔ آج کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے میرا انتظار کرنے کی۔ زرحان یہ نہیں چاہتا تھا کہ زارا کو اس کے ساتھ کھانے کی عادت پڑ جائے، کیونکہ وہ ہر وقت زارا کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا۔ اسے اپنا فرض بھی نبھانا تھا پوری ایمانداری سے۔
زرحان نے سنجیدگی سے کہا، زیادہ خوش فہمی میں مت رہیے گا، اماں نے کہا تھا اس لیے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے پتا ہے تم میرے لیے جو بھی کرتی ہو مامی کے کہنے پر ہی کرتی ہو، کبھی تمہارا دل نہیں چاہتا میرا خیال رکھنے کا۔ آئی نو دیٹ۔ زرحان نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا جو اب تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ زارا کو لگا وہ ناراض ہو گیا ہے، پر میں نے تو ایسا کچھ نہیں غلط کہا۔ اچھی بات ہے کہ آپ کو پتا ہے، زارا نے روڈلی جواب دیا۔ غصہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، مجھے کیا، غصہ تو میں بھی تھی پہلے۔ زرحان بنا کچھ بولے فریش ہونے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو زارا کھانا گرم کر کے لے آئی تھی اور اب اس کا انتظار کر رہی تھی۔ زرحان صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ دونوں کھا رہے تھے کہ اچانک زارا کو کھانسی آ گئی اور بہت برے طریقے سے آئی تھی۔ اس کے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ زرحان جلدی سے اٹھا اور اسے پانی پلایا اور اس کی پیٹھ سہلانے لگا۔ زارا تم ٹھیک ہو نا؟ کیا ہوا؟ زرحان نے فکر مندی سے پوچھا۔ زارا اب کچھ سنبھلی تھی، اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ زرحان بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ بس مجھے اور نہیں کھانا، آپ کھا لیں، زارا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ زارا کو اپنی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اسے بہت کمزوری فیل ہو رہی تھی۔ صبح سے اس کے دائیں بازو میں بھی ہلکا سا درد ہو رہا تھا۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا، سب ایسے ہی پریشان ہو جاتے۔ مجھے بھی نہیں کھانا، زرحان نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ تم رہنے دو، میں رکھ کر آتا ہوں، تم آرام کرو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ زارا ٹرے اٹھانے لگی تھی کہ زرحان نے اسے روک دیا۔ ٹھیک ہوں میں، اور میں بہت اچھی بیوی ہوں، اپنے شوہر سے کام نہیں کراتی۔ اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر کا کہنا مانے، نہ کہ اسے کام کرنے سے روکے، اور ویسے بھی میں اچھا شوہر ہوں، اور ہر اچھا شوہر اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے۔ زرحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ اچھا جی؟ زارا نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں جی، اب اچھی بیوی بن کر آرام کریں، زرحان نے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا اور ٹرے اٹھا کر کچن میں رکھنے چلا گیا۔ زارا صبح فجر کے ٹائم اٹھی تھی، اس نے زرحان کو بھی اٹھا دیا تھا، اسے بھی نماز پڑھنی تھی۔ زرحان اٹھنے کے بعد پاس والی مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ زارا نے وضو کر کے کمرے میں نماز ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد زارا باہر لان میں آ گئی تھی، کیونکہ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ وہاں پڑی کرسیوں میں سے ایک میں بیٹھ گئی۔ اس کے بازو میں اب بھی درد تھا، پتہ نہیں یہ کیسا درد ہے، پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا۔ زارا اپنا شانہ سہلاتے ہوئے سوچا۔ زرحان بھی نماز پڑھ کر آ رہا تھا، تب اس کی نظر زارا پر پڑی۔ اسے لان میں بیٹھا دیکھ کر وہ بھی وہیں چلا آیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ زرحان نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی وہ میں ٹرمپ شریف کو مارنے کا پلان بنا رہی ہوں، دکھ نہیں رہا آپ کو؟ ایسے ہی بیٹھی ہوں، زارا نے چڑ کر کہا۔ ٹرمپ شریف کا تو پتہ نہیں، پر لگتا ہے تم اپنے شوہر شریف کو مارنے کا پلان ضرور بنا رہی ہو، زرحان نے جمائی روکتے ہوئے کہا۔ کل اسے مشن پر جانا تھا، پھر پتہ نہیں کب آنا ہو، یا شاید نہ بھی ہو، اس لیے وہ جب تک یہاں تھا اپنا سارا وقت زارا کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ اب میرے پاس اتنا بھی فضول وقت نہیں کہ اپنے شوہر جو کہ بالکل بھی شریف نہیں، اس کو مارنے کا پلان بناتی بیٹھوں۔ زارا نے بھی چڑھنے والے انداز میں کہا۔ زارا وہ مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے، پر سمجھ نہیں آ رہا کیسے کہوں، زرحان نے زارا کا ہاتھ پکڑ کر بڑے سنجیدہ انداز میں کہا۔ زارا ابھی اس کی طرف دیکھنے لگی کہ ایسی کیا بات ہے جسے بولنے کے لیے جنرل اسٹور اتنا جھجک رہا ہے۔ بیہیو تو ایسے کر رہا ہے جیسے فلموں ڈراموں میں ہیرو ہیروئن سے اظہار کرتے وقت کرتا ہے۔ یا اللہ خیر، زارا نے دل میں سوچا، کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ کھل کر بتائیے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیسے کہوں، زرحان نے بڑے سوچنے والے انداز میں کہا۔ اپنے منہ سے کہیں، اور کیسے کہیں گے؟ زارا پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھی، کیونکہ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا واقعی کوئی بہت بڑی بات ہے۔ زارا وہ ایکچولی میں کیسے بتاؤں، زرحان نے پریشانی سے اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ زرحان اب بول بھی دیں، لڑکیوں سے بھی زیادہ نخرے کر دکھا رہے ہیں آپ، زارا نے چڑ کر کہا۔ اب اسے غصہ آ رہا تھا۔ زارا وہ تمہارے پیر کے نیچے وہ ہے، زرحان نے اس کے پیروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ کیا ہے؟ اب آپ بلبلے کی مومو کی طرح کیوں بات کر رہے ہیں؟
مجھے نہیں سننی آپ کی کوئی بات، زارا نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ بتا تو رہا ہوں، ویسے بھی بتانے کے بعد تم اتنے آرام سے نہیں بیٹھ سکو گی۔ پھر تھوڑی دیر خاموشی کے بعد زرحان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ تمہارے پیر کے نیچے کاکروچ شریف ہے۔ زرحان نے شرارت سے کہا۔ اچھا، زارا نے بنا سمجھے کہا، پر جب زرحان کی بات پر غور کیا تو کاکروچ میرے پیر کے نیچے؟ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ ڈر کی وجہ سے زارا کے منہ سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔ زارا نے زور سے زرحان کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ میں اچھا شوہر ہوں اور اچھے شوہر جھوٹ نہیں بولتے۔ زرحان کو اس کی حالت دیکھ کر بہت ہنسی آ رہی تھی۔ زارا نے اپنے پیر اوپر کیے تو اس کے نیچے اس کے دشمن کی لاش تھی۔ وہ کرسی پر کھڑی ہو گئی اور منہ پر ہاتھ رکھ لیا کہ کہیں چیخ نہ نکل جائے، سب سو رہے تھے، ڈر جائیں گے۔ زارا نیچے اترو، مرا ہوا ہے، کچھ نہیں کرے گا۔ زرحان نے اپنا ہاتھ زارا کے سامنے کرتے ہوئے کہا، میں نہیں اتروں گی، یہ ناٹک کر رہا ہے مرنے کا، میں جانتی ہوں۔ زارا نے بچوں کی طرح معصومیت سے کہا، ہاں ہاں زارا، یہ کاکروچ ہے، کوئی انسان نہیں جو مرنے کا ناٹک کرے گا۔ چلو اب نیچے اترو۔ اور ویسے بھی ہمارے لان میں ایک چڑیل رہتی ہے جسے زیادہ شور پسند نہیں۔ زرحان نے اسے ڈراتے ہوئے کہا۔ زرحان، آپ مجھے ڈراؤ مت، ورنہ؟ زارا نے زرحان کو انگلی دکھاتے ہوئے کہا۔ ورنہ کیا؟ ہاں، زرحان نے کاکروچ شریف کی لاش کو کک مارتے ہوئے کہا، جو کہ بہت دور جا کے گری، اور زارا دیکھ کر مطمئن ہو گئی کہ اس کا دشمن اب اس کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ ورنہ میں رو دوں گی، زارا نے معصومیت سے کہا۔ میں مر گیا ہوں جو تم روؤ گی؟ زرحان نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ زارا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کرسی سے نیچے آ گئی۔ زرحان، کیا سچی میں یہاں چڑیل رہتی ہے؟ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے اندر جا رہے تھے۔ زارا کا ہاتھ زرحان کے ہاتھ میں تھا۔ ہاں، سچی میں رہتی ہے، زرحان نے آگے دیکھتے ہوئے بے نیازی سے جواب دیا۔ آپ نے اسے کبھی دیکھا ہے؟ زارا کے دماغ میں چڑیل والی بات بیٹھ گئی تھی۔ اب وہ بچوں کی طرح بار بار سوال پوچھ رہی تھی۔ ہاں، بہت بار دیکھا ہے، اب تو ہماری دوستی ہو گئی ہے۔ وہ چڑیل میرا بہت خیال رکھتی ہے، اور ایک بار نا ارحان بھائی نے مجھے تھپڑ مارا تھا، تب اس نے ارحان بھائی کے کان کے نیچے ایسی لگائی کہ کیا بتاؤ۔ زرحان بڑے آرام سے اسے بتا رہا تھا۔ زارا نے ڈر کر اس کا بازو پکڑ رکھا تھا۔ زرحان، مجھے پھپھو کے کمرے میں چھوڑ دے۔ کیوں، تم ڈر رہی ہو کیا؟ جس کے شوہر کی چڑیل دوست ہو وہ بیوی ڈرتی ہے کیا؟ زارا ڈر تو بہت رہی تھی، پر زرحان کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ دونوں اپنے کمرے میں پہنچ گئے تھے۔ زارا نے اب تک اس کا بازو پکڑ رکھا تھا۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا، پھپھو کے کمرے میں چھوڑ آئے۔ زارا کو پتہ ہی نہیں چلا اور وہ اپنے کمرے میں آ گئے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ زارا کو کیسے پتہ نہیں چلا، تو بتاتی چلوں کہ ہماری بہادر زارا اپنی آنکھیں بند کر کے چل رہی تھی چڑیل کے ڈر سے۔ تم خود چلی جاؤ نا، تمہیں تو ڈر بھی نہیں لگتا؟ زرحان نے بے نیازی سے کہا۔ ہاں، ڈر تو مجھے نہیں لگتا، پر مجھے لگتا ہے پھپھو نماز پڑھ کر سو گئی ہوگی، صبح کو چلی جاؤں گی۔ اچھا، تمہاری مرضی، اگر ڈر نہیں لگ رہا تو میں وہاں سے پانی پی لوں؟ زرحان نے پانی کی جگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب آپ کا جائے پی لے، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ زارا نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ جی، وہ اس لیے کہ میرا بازو شریف آپ کے قبضے میں ہے۔ زرحان نے اپنے بازو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ زارا نے جلدی سے اس کا بازو چھوڑا۔ جائے کیا یاد کریں گے، میں نے مفت میں آپ کے بازو کو آزاد کر دیا۔ زارا نے اتراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں جی، وڈی مہربانی محترمہ، زرحان نے کہا لگاتے ہوئے۔ زارا بھی ہنس دی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ میرے ساتھ بنے رہیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔